अलैहा अन्नार, फरमाया कबाइर यानी इन तजतनिबू कबाइर, तुम बड़े बड़े गुनाह बचे। ये कौन से गुनाह? इमाम ने फरमाया औजब अल्लाहु अलैहा अन्नार, ये वो गुनाह है जिन पर खुदा ने अज़ाब जहन्नम का वादा दिया है। सूरह हुमज़ा में पहली आयत में खुदा मुताल ने फरमाया वाह है, अफसूस है, हलाकत है, बर्बादी है उस शख्स के लिए जो एबजू हैं और हरजबू, बेहुदागोई करता है और एबजूई करता है। में चौथा नुकता यह है कि जैसा कि मुर्दा फिर जिंदा नहीं हो सकता, मुर्दे भाई के गोश्त खाने से तशबीह दी है। ग़ीबत करना यानी अपने मुर्दा भाई गोश्त खाना, मुर्दा दोबारा जिंदा नहीं हो सकता है। तो लिहाजा आबरू ये अज़दस्त रफ्ता इंसान कि जब हमारी आबरू गई की गई, जब गई है अब वो काबिल बरगश्त नहीं है, मुमकिन नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ कि हम दोबारा वही इज्जत अपने दिल में उसके लिए कायल, अलबत्ता बड़ी कोशिश के बाद मुमकिन है कि आपके दिल खाली हो जाए उसके बारे में कि जो कुछ भी बताया था गलत था। के माबेन तारीफ ग़ीबत में इख्तिलाफ वो अर्ज नहीं करूंगा। एक ऐसी बहस की हुई है कि जो ना आपकी जरूरत है ना आप याद रखेंगे। तो यहां से हम शुरू कर देते एक पैराग्राफ को छोड़कर, जहां से फुक़हा ने जो ग़ीबत की तारीफ की है वो आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। ग़ीबत यानी चीज, जेर के साथ, गाइन के नीचे जेर के साथ आप पढ़ेंगे ग़ीबत कि किसी के पीठ पीछे उसके अयूब बयान करना। ये तो फुक़हा ने ग़ीबत की मुख्तलिफ तारीफें की हैं। ग़ीबत यानी चीज यानी कश्फ असरार है, एक किस्म का किसी का राज खोलना, और जिसको फारसी में कहेंगे इफ्शागरी, किसी ने अपनी बात छुपा के रख दी है और आप उसको जाहिर कर देते हैं, ये इफ्शागरी। अगर ग़ीबत में इस किस्म की चीज हो कि उसमें हम किसी के कश्फ असरार करें, उसके राज फाश कर रहे हैं, बिना बरईन जो है अयूब का बयान करना और गुनाहों का आशिकार करना, और ये गुनाह, ये ग़ीबत नहीं है। अगर चंद मुमकिन है कि तौहीन का पहलू उसमें शामिल है, तहकीर का पहलू उसमें, ये भी गुनाह है, तहकीर भी गुनाह है, तौहीन भी गुनाह है। किसी की इहानत करते हैं, किसी की तहकीर करते हैं, शख्सियत कुशी कर लेते हैं, वो भी गुनाह है। इशाआ ये फहशा भी है, आपने उसका गुनाह बयान किया तो फहशा को आम किया, आपने गुनाह को फैलाया। गुनाह फैलाने का वो अलग गुनाह है, वो अलग चीज है, ममनू भी है और हराम भी है और इसके लिए सजा भी है, हर गुनाह के अपने हवाले से। लेकिन ग़ीबत नहीं है। ग़ीबत न होना इस बात की दलील है अब वो गुनाह नहीं है ना, और भी गुनाह है, लेकिन उसका नाम हम ग़ीबत नहीं रखेंगे। वो है भाई कश्फ असरार, राजों का फाश करना वगैरह। अगर किसी की ऐब आपने बयान की और उसमें झूठ न हो, वो ऐब उसके अंदर वो गुनाह मौजूद है, जिस शख्स की हमने ग़ीबत की है उसमें वो ऐब मौजूद है, अगर वाक़इयत न हो, उसमें वो ऐब मौजूद न हो, तो फिर ये तोहमत है, तोहमत और गुनाह है। और तोहमत कहने वाला, बयान करने वाला बउन्वाने मुफ्तरी, मुफ्तर, मुफ्तिर झूठ बांधने वाला, इसे अपनी सजा मिलेगी, ये भी गुनाह है। और शायद ये गुनाह, तोहमत का गुनाह ग़ीबत से भी ज्यादा हो। अब उसे ग़ीबत नहीं कहते लेकिन तोहमत कहेंगे। अब अगर किसी की एबजूई, उसके लिए कोई मुहर्रिक मौजूद हो, बिनाबरीन अगर दूसरों के अयूब का बयान करना खुद यानी अंगीजा मौजूद है, मुहर्रिक मौजूद है एबजूई में, भाई क्यों आपने कहा, इसलिए वजह मौजूद है, एक इल्लत मौजूद है। वो इल्लत क्या है? मसलन
خود اس کی اپنی مصلحت کے لیے ہے کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے، جب تک ایسا نہ کروں وہ صحیح راہ پہ نہیں آ سکتا، اس کی مصلحت کی وجہ سے اس کی عیبجوئی کی جا رہی ہے۔ تو کہا کہ شرعاً اشکال نہیں ہے اگر کسی کی ہدایت اسی میں ہے، اگر ہم بیان کریں گے تو اگر چوری کرتے وہ نہیں کرے گا آئندہ، کوئی اور گناہ کرتے ہم بیان کریں گے وہ نہیں کرے گا آئندہ، مثلا اس کی اصلاح اسی میں ہے، تو شرعاً اشکال نہیں ہے۔ ہر چند اگر چند وہ جو طرف ہے وہ راضی نہیں ہے، جس کے گناہ کو ہم بیان، جس کے عیب کو ہم بیان کریں وہ تو خود راضی نہیں ہے، لیکن مصلحت کی خاطر یہ شخص بول رہا ہے تو گناہ نہیں ہے اگرچہ وہ راضی نہ بھی ہو۔ مثلا ایک بیمار کی بیماری کی خصوصیات ڈاکٹر کو بتا دیتے ہیں، شاید وہ خود بتانے پہ راضی نہ ہو لیکن آپ بتا دیتے ہیں بھائی اس میں یہ چیزیں ہیں، یہ بیماری ہے مثلا، تاکہ وہ بیمار کا صحیح علاج کرے اور اس کی مصلحت اسی میں ہے۔ اگر چند ممکن ہے کہ خود بیمار راضی نہ ہو، بھائی یہ باتیں کیوں بتاتے ہو، ممکن ہے کہ بیمار ناراحت ہو جائے خود، بھائی یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے تھی۔ مثلا ایسی جگہوں پہ بیماری ہے جنہیں نہ وہ دکھا سکے نہ وہ بتا سکے، بہت سارے لوگ تاخیر عمر سنبھال کے رکھتے ہیں بیماری کو، وہی نہیں بتا سکتے ہم لوگ، تو آپ دوست ہونے کے عنوان سے یا رشتے دار ہونے کے عنوان سے ڈاکٹر کو بتا دیتے ہیں بھائی اس کی ایسی بیماری جو خود نہیں بتا سکتے۔ مثلا یہ مثال ہے، یہ مثلا کہ اس میں مصلحت ہے۔ اسی طرح بعض اشخاص کی اچھی خصوصیات کو بیان کرنا، تعریف بعنوان تعریف، بھائی وہ ایسی شخصیت ہے، بعنوان تمجید، یہ غیبت نہیں ہے کہ آپ اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تمجید کرنا چاہتے ہیں، اگر چند یہ کسی افشاء یہ محاسن سے وہ ناراحت ہو جاتا ہے، آپ کی تلاوت کو بتایا، آپ کی عبادت کو بتا دیا، آپ کی خطابت کو بتا دیا، آپ کے عرفان کو بتا دیا، آپ کے مثلا خدمت خلق کو بتا رہے ہیں اور آپ خود راضی نہیں ہیں، لیکن دوسرے آپ کی تعریف و تمجید کرتے ہیں اسی سے، تو بعض نے فرمایا یہ بھی مثلا ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، اور بعض نے شاید اس سے بھی منع فرماتے ہوں گے۔ اس طرح سے اگر چند وہ شخص جس کی تعریف ہوتی ہے، تمجید ہوتی ہے، اگر وہ شدید ناراحت ہو جاتا ہے تو پھر بھی جائز نہیں ہے کہ ہم اسے، کیونکہ اس کی اذیت و آزار کا باعث ہے تو نہیں بتانا چاہیے، یہ بھی سوچ کے تعریف کرنی چاہیے، بہرحال اس طرح سے، لیکن وہ غیبت نہیں ہے، وہ کسی اور عنوان سے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ان کی حتی خوبیاں بیان کریں، کیونکہ اسے تکلیف ہوتی ہے، اذیت و آزار مومن جائز نہیں ہے، لہٰذا کیونکہ اسے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اس کے سارے راز جو کہ اچھے راز ہیں آپ فاش کر رہے ہیں، وہ راضی نہیں ہے۔ مثلا ابھی کسی کی تنخواہ بیان کریں وہ راضی نہیں ہے، کسی کی عبادتیں خدمات بیان کریں وہ راضی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ایک چینل پہ بہت بڑا ہوٹل کھلا ہوا ہے، صبح دوپہر شام غریبوں پہ کھانا تقسیم ہوتا ہے، اس شخص کو لاکھ کوشش کیا وہ کیمرے کے سامنے، تاکہ کیمرے کے سامنے آئی نہیں تھا، تب بیان دینے پہ راضی نہیں تھا، اب ہوٹل والے سے بیان لیا، یعنی وہ اصلاً اپنا چہرہ دکھانے کے لیے راضی نہیں ہے، تو اگر آپ زبردستی دکھائیں گے تو وہ ناراحت ہو جاتے ہیں، تو پھر جائز نہیں ہے۔ اب وہ غیبت تو نہیں ہے لیکن کسی اور طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اب یہ بعنوان ایذاء برادر مومن حرام ہے کہ بھئی آپ کے اس کام سے اسے تکلیف ہوتی ہے اور یہ خود جو ہے اس کا حکم الگ ہے۔ اگر جس شخص کی ہم غیبت کر رہے ہیں چاہے اس کے نام کے ساتھ یا اس کے مشخصات کے ساتھ یا اشارے کے ساتھ یا کنایے کے ساتھ مشخص ہو جائے اس طرح سے کہ سننے والا اسے پہچان لے،
کسی کے جسمانی عیب کو ہاتھوں کے اشارے سے بیان کیا، سننے والے سن لیا کہ بھئی آپ کس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ بھی غیبت ہے۔ لکھ کر زبان سے بتا کر مثلا اشارہ کنایا جس طرح سے وہ، بس اگر کلی ہو اور نامعلوم، آپ نے کچھ ایسے عیوب بیان کیے کسی کے، لیکن سننے والے کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اس صورت میں کیا ہے، اگر چند سننے والے نے نہیں پہچانا اسے تو پھر وہ غیبت شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جس شخص کی غیبت کی جا رہی ہے اگر وہ مسلمان ہو، برادر دینی ہو انسان کا، تو بنابراین جو ہے کافروں کی غیبت، مشرکوں کی غیبت، ملحدین کی غیبت مثلا اشکال جو ہے بے اشکال ہے، کیونکہ فقہا نے کہا کہ جو ہے برادران مؤمن اور دینی بھائیوں کی غیبت حرام ہے۔ اس طرح بہت سارے قیود لگا دیے ہیں کہ مثلا اس کو پہچان لے اشاروں سے کنائے تب غیبت ہے ورنہ غیبت نہیں ہے، اگر وہ مؤمن ہو، برادر دینی ہو تب غیبت ہے ورنہ غیبت نہیں ہے، اسی طرح سے اسے اذیت ہوتی ہو تو غیبت، اذیت نہیں ہوتی ہو غیبت، یہ سارے قیود اس لیے تو لہذا کافر و مشرک وغیرہ کی غیبت نہیں ہے۔ البتہ یہ مختلف جو ہے فقہا نے تعریف بیان کی ہے، اگر جو ہے جس شخص کی غیبت کی جائے متجاہر بفسق ہو، وہ علناً گناہ کرتا ہے، کھلم کھلا کرتے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کچھ اس کے بارے میں بولتا ہے یا نہیں بولتا، بس اگر کوئی شخص آشکارا گناہ انجام دے دیتا ہے تو اسی عمل میں اس کی غیبت جائز ہے، یعنی وہی گناہ آپ بتا سکتے ہو بھائی یہ کھلم کھلا یہ کام کرتا ہے، اب باقی جو چھپی ہوئی غیبتیں وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اب اس شخص کی غیبت کیوں جائز ہے، غیبت یعنی وہی گناہ اسی سلسلے میں جائز، کیونکہ اب یہ شخص گناہ کرنے اور گناہکار ہونے میں لاپرواہ ہو چکا ہے، اب لوگ اس کے بارے میں ناجائز جائز کچھ بھی بولتے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اب غیبت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ سارے قیود ہیں تو فقہا نے اس لیے اب یہ مختلف قیودات آپ نے سن لیا کہ کسی شخص کے عیوب بیان کیے جائیں، لہذا محاسن بیان کیے جائیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ مثلا غیبت نہیں ہے اگر ممکن، لہذا بہت ساری چیزیں ہیں جو غیبت نہ ہو لیکن حرام بھی ہے، حرام ہے لیکن غیبت نہ ہو۔ اب غیبت کی اپنی مختلف تعریفیں ہیں، قیود ہیں، شرائط ہیں، بہرحال عبارت فقہا میں اور علماء اخلاق نے، حتیٰ بعض اہل لغت میں دیکھا گیا ہے کہ جو ہے بہت ساری شرائط لغت میں انہوں نے غیبت کے معنی میں لکھا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے، اور احادیث میں بھی یہ باتیں آئی ہوئی ہے۔ بہرحال اب آیات اور روایات میں ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ تھا کلی ایک گفتگو کی غیبت میں کچھ بہت سارے قیودات ہیں کہ اگر وہ ہوں تو غیبت ہے ورنہ نہیں ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں غیبت نہیں ہے، معنی یہ نہیں کہ وہ گناہ نہیں، ممکن ہے کہ وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہو لیکن اس کا نام غیبت نہیں ہے۔ اب شراب پینے کا گناہ ہے، اب وہ شراب اور ہے، زنا اور ہے، تو دوسرے اب تہمت اور چیز ہے، غیبت اور چیز ہے، اب تہمت غیبت سے بھی بڑا گناہ۔ بہرحال غیبت کی اپنی، اب قرآن مجید میں مطلب خداوند متعال کیا فرماتا ہے، تو قرآن میں گناہان کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے غیبت کو، اور مستحق دوزخ کہا گیا ہے غیبت کرنے والے، کیونکہ یہ جہنم کا مستحق ہے۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں یہ آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو تمہارے چھوٹے گناہ ہم ایسے ہی معاف کریں گے، تو سیئات یعنی چھوٹے گناہ، کبائر یعنی بڑے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں اچھی جائیگاہ تک ہم پہنچا دیں گے۔ اس آیت کے ذیل میں الکبائر التی اوجب اللہ علیہا، فرمایا کبائر یعنی ان تجتنبوا کبائر، تم بڑے بڑے گناہ بچے، یہ کون سے گناہ؟ امام نے فرمایا اوجب اللہ علیہ النار، یہ وہ گناہ ہے جن پر خدا نے عذاب جہنم کا وعدہ دیا ہے، انہی گناہ کو عذاب جو ہے کبیرہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم چند موارد میں شدیداً اس کی سرزنش کی ہے غیبت وغیرہ کی اور منع کیا ہے، جیسے کہ
ویل لکل ہمزۃ لمزہ، سورہ ہمزہ میں پہلی آیت میں خدا متعال نے فرمایا وائے ہے، افسوس ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو عیبجو ہیں اور ہرزگو، بےہودہ گوئی کرتا ہے اور عیبجوئی کرتا ہے۔ ویل لکل ہمزہ اللمزہ، یہ تو یہ ہمزہ کیا ہے؟ ہمزہ وہی عیبجو افراد ہے۔ اور آگے فرمائے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ٹھیک غیبت کے بارے میں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن، جبکہ وہ مردہ ہو، مر چکا ہو، مردہ بھائی کو سامنے رکھیں جنازے کو اور گوشت کاٹ کے کھانا شروع کریں، غیبت کرنے یعنی یہ عالم معنی میں ایسا ہی ہے کہ انسان کھا رہا ہے، معنی میں انسان کو پتہ نہیں چل، لیکن ظاہراً مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ فکری تم، حالانکہ تم ناپسند کرتے ہو، بس غیبت کیوں کرتے ہو؟ فرمایا غیبت یہی چیز ہے، اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے، جبکہ غیبت کرتے ہو اور اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے۔ جب مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو پھر غیبت بھی پسند مت کرو۔ غیبت کھانا اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا یعنی کم از کم ہم یہ کہہ سکتے گناہ میں برابر ہے۔ ہمارا بھائی، سگا بھائی مر جائے، اب ہمیں حکم ہے کہ ہم نے غسل دینا ہے، دفن کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کی جگہ اگر اس کا چاقو سے گوشت کاٹ کر کباب بنا کے کھانا شروع کرے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ غیبت کرنا یہی ہے، یہ ایک معنی ہے۔ تو جب یہ ناپسند کرتے وہ بھی ناپسند کرو۔ یہ ان دو آیتوں سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ غیبت میں انگیزہ عیبجوئی شرط ہے۔ غیبت وہ ہے جس میں عیبجوئی ہو، اگر عیبجوئی نہ ہو تو پھر غیبت نہیں ہے، ممکن ہے کوئی اور گناہ ہو لیکن غیبت نہیں ہے، عیبجوئی شرط ہے۔ کیونکہ پہلی آیت میں غیبت بعنوان عیبجوئی اور ہرزگوئی اس عنوان سے اس کی مذمت کی گئی، ویل لکل ہمزۃ، ہمزہ یعنی عیبجوئی، وہ بھی غیبت ہے۔ اور دوسری آیت میں اسے مردے بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ مثال، تنظیر جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو اس کی نظیر قرار دیا ہے، یہ تنظیر اس لیے ہے کہ غیبت جو ہے یہ ایک قسم کی جو ہے وہ شخصیت کشی ہے۔ ٹارگیٹ کرنا کس قدر بری ہے کہ ایک شخص کو ٹارگیٹ کریں آپ، ٹیرورسٹی جس کو آپ کہتے ہیں ٹیرورسٹ، ٹھیک، یہ عام جسموں کو مثلا ایک شخص کو قتل کیا، یہ ٹیرورسٹ ہو گیا۔ اب یہ شخصیت کو قتل کر رہا ہے، یہ اس سے بدتر ہے، یہ بھی ٹیرورسٹی ہے، وہ بھی دونوں، یہ بھی وہ زندہ شخص کا قتل ہے، یہ اس کی شخصیت کا قتل ہے، وہ شخص کشی ہے، یہ شخصیت کشی ہے۔ تو لہذا اس لیے قرار دیا مثال کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ مثلا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بھائی کو قتل کرے اور اس کا گوشت کھائے، یہ برابر کا یہ مثال ہے۔ تو یہ اس لیے کہ شخصیت کشی ہے، گویا غیبت کرنے والا غیبت کے ذریعے کسی کی شخصیت کا قتل کرتا ہے اور اسے لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کے دلوں سے فارغ کر دیتا ہے۔ جبکہ ٹیرورسٹ کیا کرتا ہے؟ وہ دنیا سے اٹھا لیتا ہے، یہ لوگوں کے دلوں سے اٹھا لیتا ہے، لوگوں کے ذہنوں سے اٹھا لیتا ہے، اسے منفور کر دیتا ہے، اب لوگ اسے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں اس مقام پر غیبت کرنے والا اپنی غیبت سے دو کام انجام دے دیتا ہے، ایک یہ کہ کسی دوسرے کو بے آبرو کر دیا، اس کی شخصیت سے عیب جوئی کر کے اسے بے آبرو کر دیا، دوسرا یہ کہ اس وسیلے سے کوشش کرتا ہے کہ خود اپنے لیے آبرو کمائیں، خود کو پیش کریں کہ میں تو الحمدللہ ایسا نہیں ہوں، وہ اس طرح کا ہے، اس کو گرا رہے ہیں، خود کو پیش کر رہے ہیں، دونوں ٹھیک نہیں ہے۔
تو در حقیقت دوسروں کی شخصیت کا قتل ہے، اور اس طرح قتل کر کے اپنی آبرو بچانا چاہتا ہے کہ وہ چور ہے میں نہیں، وہ اس طرح کرتے ہم نہیں کرتے، ایک طرح اس کو گرانا چاہتے ہیں اور ایک طرف خود کو آگے دوسروں کے سامنے جو ہے پیش کرنا چاہتا ہے کہ اپنے لیے عزت اور مقام کما لے۔ تو لہذا دوسروں کی شخصیت کو ختم کر کے اپنی شخصیت کو بڑھانا چاہتا ہے، دوسروں کی شخصیت کو پائمال کر دیتا ہے۔ یہ ایک نقطہ غیبت کرنے میں دو کام ہے، ایک دوسرے کو بے آبرو کرنا اور اپنی آبرو کو بڑھانا، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو اسی آیت سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ غیبت صرف مسلمانوں کی غیبت حرام ہے، اس لیے کہ عبارت میں خدا نے آیت میں فرمایا بعضکم بعضا، کیونکہ خطاب مومنین سے ہے تو مومنین کا تم آپس میں غیبت نہ کرو۔ اور لحم اخیہ، اخی یعنی المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے تو اپنے مردے بھائی اپنے بھائی کا، تو وہ جو کافر ظاہر و مومن بھائی نہیں ہے، تو لہذا غیر مومنین کو غیبت شامل نہیں ہے، ان کی غیبت کسی اور عنوان سے ممکن ہے کہ جائز نہ ہو، لیکن وہ ہماری اصطلاحی اخلاقی غیبت ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس آیت شریفہ سے ہم اس معنی کو بھی اخذ کریں کہ غیبت اس صورت میں غیبت ہے اور گناہ ہے کہ طرف مقابل حاضر نہ ہو، جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ موجود نہ ہو، کیونکہ آپ نے کہا غیبت ہے، کیونکہ غیبت شخص سوم کو کہا جاتا ہے، ایک متکلم، ایک مخاطب، دوسرا غائب۔ تو غیبت یعنی وہ شخص جو آپ دونوں کے بیچ میں موجود نہیں ہے، یا جو دو بندے آپس میں غیبت کر رہے ہیں ان کے بیچ میں وہ موجود نہیں ہے، ممکن ہے کہ چند قدم کے اصل موجود ہوں وہاں پر، ممکن ہے کہ چند قدم کے فاصلے پر اور یہاں پر ہم غیبت کر رہے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ شخص سوم اصلا جو ہے بالکل آپ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا ہوا، لیکن تیسرے شخص کے بارے میں ہم غیبت کر رہے ہیں، شخص سوم مراد ہے، اور شاید یہ بھی مراد نہ ہو کہ اصلا موجود نہ ہو، مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصلا وہ شخص سوم یعنی وہ متکلم اور مخاطب کے مقابلے میں غائب ہے، کیونکہ تیسرا بندہ ہے، تیسرے بندے کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک غیبت میں ایک شرط یہ ہے کہ حاضر نہ ہو، کلمہ میتن اس معنی کی طرف اشارہ ہے کہ جو آیت میں ذکر ہے کہ شخص مغتاب یعنی جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جسے مردہ فرض کیا گیا ہے، اگرچہ موجود ہے لیکن وہ آپ کے خطاب میں شامل نہیں ہے، آپ متکلم میں، وہ مخاطب ہے، لیکن یہ جو بندہ ہے یہ موجود نہیں ہے، یہ مر چکا ہے، تو اسے غائب فرض کیا گیا۔ اب جس طرح سے مردہ شخص غائب ہے اور اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اب جس شخص کی ہم غیبت کر رہے ہیں وہ نزدیک ہو یا دور، وہ بھی اگر اپنا دفاع نہیں کر سکا بس وہ غیبت ہے، کیونکہ وہ حاضر نہیں ہے آپ کے کلام میں، آپ کی باتوں میں شامل نہیں ہے، وہ یعنی اسے پتہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ نزدیک ہی کھڑا ہو، ہم سرگوشی میں کر رہے ہیں، تب بھی وہ غائب ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اور اس کی عدم حضور کی وجہ سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا اور اپنی آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا، لہذا یہ تیسرا نقطہ بھی غیبت میں ضروری ہے کہ وہ موجود نہ ہو، حد اقل یہ کہ آپ کے کلام میں موجود، یعنی وہ بعنوان مخاطب نہ ہو، بعنوان غائب ہے، بعنوان شخص سوم ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جیسا کہ مردہ پھر زندہ نہیں ہو سکتا، مردے بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، غیبت کرنا یعنی اپنے مردہ بھائی کو کھانا، مردہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے، تو لہذا آبرو یہ از دست رفتہ انسان کہ جب ہماری آبرو گئی کی گئی، جب گئی ہے اب وہ قابل برگشت نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دوبارہ وہی عزت اپنے دل میں اس کے لیے قائل، البتہ بڑی کوشش کے بعد ممکن ہے کہ آپ کے دل خالی ہو جائے اس کے بارے میں کہ جو کچھ بھی بتایا تھا غلط تھا،
موافق تب ممکن ہے کہ دوبارہ عزت اس کی آپ کی ورنہ کافی دیر تک اس شخص کی دوبارہ آبرو ہمارے اس کی عزت شخصیت دوبارہ نہیں بنتی ہے. اگرچہ ہم نے ظاہراً کہا کہ نہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، لیکن ایک قسم کی جو ہے کمی آ جاتی ہے اس کے بارے میں. بہت بڑا دھچکا لگتا ہے کسی کی شخصیت کو غیبت کرنے کی وجہ سے، حتیٰ کہ وہ مجتہد ہی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں دو غلط جملے بھی بیان کریں، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا مقام ہمارے دل میں کم ہو جاتا ہے اور اسے دوبارہ اس مقام تک لے کر جانا مشکل ہے. جس طرح مردہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، کسی کی گئی ہوئی آبرو بھی دوبارہ پہلے کی طرح بحال نہیں ہو سکتا لوگوں کے دلوں میں. یہ چوتھا نقطہ ہے. بہت سارے افراد ایسے ہیں وہ آزردہ خاطر اس دنیا سے گئے، ناراض ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں اور جو ہے ایک دوسرے سے ناراض ہو کر گئے انہی غیبتوں کی وجہ سے. اور ممکن ہے کہ یہ لوگ یہاں سے جائیں قیامت کے دن خداوند متعال کی بارگاہ میں ایک دوسرے کو گریبان کھانے کہ بھائی اس نے یہ دنیا میں یہ کام کیا تھا. تو لہٰذا زبان کو تھوڑا سا احتیاط کریں. بہرحال آخری بات یہ، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. خداوند متعال کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی باتوں سے برائی کا اظہار کرے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بری باتوں کا اظہار کرے اپنی زبان سے، خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے. الا من ظلم، مگر یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو تو اب ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو اب برائی بیان نہیں کرنی چاہیے. وکان اللہ سمیعا علیما، خداوند سننے اور جاننے والا، تو قیامت کے لیے محاکمہ ہو سکتا ہے. لہذا ان آیتوں سے یہ استفادہ ہو جاتا ہے خداوند متعال کو پسند نہیں ہے کہ دوسروں کی برائیاں بیان کی جائے، آشکار کیا جائے اور ان کے عیوب کو فاش کیا جائے اور لوگوں کی آبرو ریزی کی جائے. یہ تمام غیبت میں شامل ہے، مفہوم غیبت میں شامل ہے. بس آفات زبان میں سے ایک غیبت کرنا ہے اور یہ مردے بائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. وہ جو نکات اس سلسلے میں عرض کیا ان کے ساتھ، تو بہتر ہے کہ ہم لوگ کیونکہ بہت ہی کمزور مسلمان ہیں اس حوالے سے حداقل اپنی زبان کو محفوظ رکھیں تاکہ ہم غیبت سے بچے رہیں. باقی احکامات ہیں انشاءاللہ پھر آئندہ عرض کریں گے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.